अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए मजनून की एपिसोड 29। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम जेहलम और इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग तो बिल्कुल तप रहे हैं तंदूर में। कल यहाँ पे 51 फील्स लाइक टेम्परेचर था और आज तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो लेकिन फिर भी मैंने इस गर्मी के बावजूद आपका ये ठंडे सांस जैसी एपिसोड लिख ली है, तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। लॉन्ग नहीं दे सकी कल अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं इंशाल्लाह लॉन्ग दूंगी। ये भी बड़ी मुश्किल से मैं लिख पाई हूँ। रात यहाँ पे लाइट डिम कर दी थी इन लोगों ने, और आपको पता है यूपीएस जो है वो डिम लाइट कैच नहीं करता। तो रात 2 बजे कहीं जाकर आई है लाइट फुल। तो बहुत ही इन्होंने वापडा वालों ने भी बहुत जलील कर रखा है, ऊपर से गर्मी भी है इतनी। खैर, तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 29 की तरफ, और देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं। और अपना ख्याल रखें प्लीज़ इस गर्मी में। पानी ज़्यादा पिएँ, घर से मत निकलें, और ये है कि अपना ख्याल रखें। जो है ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल गर्मी पड़ रही है, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड 29, नावल मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। बताओ ना, मैं हूँ तुम्हें सुनने को। सजाद ने कहा कि तुम्हें इस वक्त किसी ऐसे की ज़रूरत है जो बस तुम्हें सुने। लेकिन यहाँ मैंने होंठ सिए तो तुम तो अपनी चुप के सिवा मुझे कुछ नहीं दोगे। मेरे बोलने पर कम से कम मुझे जले कटे ही सही जवाब तो दोगे ज़रगा। उसके मुलायम सिर्फ सुरदा जुमलों पर होश में आया, फिर एक मुश्किल से सांस भर गया। मैं किसी की आसानी नहीं हूँ। मेरी वजह से मज़ीद अगर किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब हुई तो शायद वो कर गुज़रूँ जो मैंने 33 साल सोचा तक नहीं है। अपनी जान ले लूँगा। वो फ़ौरन से पहले उसकी बाजू आज़ाद करे ठीक से बैठी, जैसे उसने ज़रगाम की जानिब से तवक्को के बिल्कुल बरक्स सुना हो। ज़रगाम का ये जुमला महरमा के दिल पर ऐसी चोट दे गया कि वो पूर उदासी से भर कर रह गई। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मौत अब ख्वाब में भी नहीं सह सकती मैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? किसकी ज़िंदगी ख़राब होगी तुम्हारी वजह से? बोलो, आलूश हैदर की। पागल, वो तुम्हें ज़िंदा पाकर जी उठेगी। उसकी माँ के बेटे हो तुम, बहुत प्यारे होगे उसे। वो उसकी संग दिली पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुई। उसका चेहरा हाथों में भरा और इनसे आंखों में ना बयान किया जाता दर्द बसा था। मैं नहीं चाहता वो ये जाने कि मैं जिंदा हूँ, ना आरास को ये कभी पता चले। वो ज़रगाम की बात से उलझ गई। वो क्या और क्यों कह रहा है ये महरमा की अक्ल में समो ना पाया। लेकिन ऐसा क्यों ज़रगाम? आरास और तुम्हारे बीच की तलहियाँ सिर्फ आलूश ही मिटा सकती है, जिसका सबब शायद मैं थी, क्योंकि वो हमेशा तुमसे मेरे लिए ही झगड़ता था। और क्या, और तुम क्या अपनी माँ की बेटी को हमेशा इस गिल्ट में रखोगे कि तुम उसकी वजह से मर गए? कि कैसी पागलों जैसी बात की तुमने। वो उसके हाथ अपने चेहरे से पकड़कर हटाता महरमा को खुद से दूर कर गया। मैं जिंदा हूँ ये हकीकत शायद मेरी बहन का घर उजाड़ दे। मैंने पहले ही उसके बारे जानने में बहुत देर कर दी महरमा, इसलिए मैं मज़ीद उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ शामिल नहीं करूँगा। आरास उसकी तरफ अव्वल दिन से माइल हुआ, क्योंकि वजह मेरी मौत थी। उसे लगता होगा आलूश उसकी मौहसन है, और अब इतने माह गुजरने के बाद उनके बीच शायद मोहब्बत भी पैदा हो गई हो। मेरे ज़िंदा होने की खबर मेरी बहन के लिए तो हर गिल्ट से निजात बन जाएगी, लेकिन अगर इसे उसकी मेहरबान आरास ने छोड़ दिया, फिर मैं इस गिल्ट से कभी नहीं निकल सकूंगा। वो अपने आप को मातूब ठहराए ही महरमा के पहलू से उठ खड़ा हुआ। उसको शदीद दर्द और बेकरारी घेरे हुए थी, जो महरमा भी देख सकती थी। आरास तुमसे चिढ़ता है, पर खुदा न ख्वास्ता ऐसी नफरत तो नहीं करता ना? ये क्या बोल रहे हो तुम ज़रगाम? महरमा भी उठकर उसके सामने आकर सवाली बनी। वो मुझसे नफरत करने में बचा है, क्योंकि जो कुछ मरियम तुरज़ै ने मेरे साथ किया उसका बदला मैंने आरास से लिया। मैंने उसे पागल किया महरमा। हमारे बीच की लड़ाई तुम कभी थी ही नहीं। वो बस मेरे करीब किसी को देखना नहीं चाहता था, और इसमें वो हक पर था। मैं भला होता कौन था उसकी ज़िंदगी में एक गंदे बड़े भाई की तरह शामिल होने वाला। इन हाथों से कई बार उसे इतना मारा कि वो किसी को बता भी नहीं पाता था कि उसे मारा गया।
उसे तकलीफ होती थी पर उसके जिस्म पर कोई चोट या ज़ख्म नहीं लगता था। और जब वो इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के बावजूद झूठा साबित होता तब उसे डांट पड़ती और मुझे तस्कीन मिलती थी। आज सही मानों में वो अपने किए पर तड़पा था। वो इसी पर नीम पागल हो गया। वो मुझसे शदीद नफरत करता है क्योंकि मैंने उसकी माँ के किए की सज़ा इस नासमझ को दी जो बस अपने माँ बाप के लिए पॉसेसिव था, नहीं बांट सकता था, लेकिन उसे बाप बांटना पड़ा और माँ के साए से हाथ धोना पड़ा। मैंने इस सब बुरे की तलाफी में जो जो किया वो इसने रद्द कर दिया। फिर उसे जानवर बनाने के बाद मैंने इसे बहुत संवारने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर मुझसे जो मार खाई वो नाफरमानी पर खाई, जिसके बारे सब जानते हैं, याकूब तोरज़ई भी। लेकिन ये सिर्फ वो और मैं जानते हैं वो ऐसा किस वजह से बना था, और मुझसे जुड़ी आलूश हैदर भी उसके लिए काबिल नफरत बन जाएगी। मैं पहले ही अनजाने में इस बिन माँ बाप की बच्ची को बहुत दुख दे चुका हूँ। वो मेरी माँ के मुहाफिज हैदर की बेटी भी है। वो मेरी माँ का हिस्सा है। वो बहुत अजीज है। मजीद उसके लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं दर्द कम करने की कोशिश करूँ तो सामने वाले का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त बना देता हूँ। इसलिए मैं मरा ही ठीक हूँ। वो उसकी जानिब दीवानगी से बढ़ी, उसके बाजू थामे। वो चीख चिल्ला चुका था तो वो उम्मीद रखती थी कि अब पुरसकून होकर उसकी बात सुनेगा। ऐसा भी मुमकिन है जो तुम सोच रहे हो इससे उलट हो। आलूश हैदर ही वो पुल बने जो तुम भाइयों को एक दूसरे से जोड़कर सच्चा भाई बना दे। तुम ठंडे दिल से सोचो ज़रगाम, ना तुम गलत हो ना आरास। दोनों की अपनी अपनी तकलीफ और जिद थी, तो इस लड़की का क्या कसूर कि वो ये सब भुगते। क्या आरास इतना नाइंसाफ शख्स है कि वो आलूश को ऐसी बात पर छोड़ दे? मोहब्बत ना सही, अब तक तो दोनों को एक दूसरे की बुरी आदत पड़ चुकी होगी। तुम क्यों अपनी जिंदगी से जायज सुख भी खरोच कर फेंकना चाहते हो? खुद से तुम्हें इस तरह नफरत करने का कोई हक नहीं। वो उसके आगे इसी के लिए इल्तिजाएं कर उठी कि वो ऐसा जालिम ना बने, लेकिन जरगाम बार बार मुंह फेर लेता क्योंकि उसके पास जवाब को कुछ ना था। तुम मेरे और आलूश के साथ एक जैसा कर रहे हो। मुझे भी खुद से दूर धकेल रखा है और उसे भी अपने होने के सुख से महरूम रखने का सोच रहे हो। तुम क्यों नहीं समझते जरगाम कि तुम बहुत सौ के लिए जान से भी कीमती हो? कि तुम्हें लगता है मेरी तुमसे मोहब्बत झूठी है? देखो, झूठी मोहब्बत करने वाले मेरे जैसे होते हैं। वो उसका चेहरा थामे से खुद को देखने पर जबरदस्ती मजबूर कर रही थी, जो उसे नहीं देखना चाहता था। इस शख्स की हालत ऐसी थी जैसे कोई उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा हो। अगर वो इसे देख लेता तो समझता कि वो लड़की उसके दर्द में उसी की तरह जल रही है। मैंने कहा ना, मैं जितना तुम सबसे दूर रहूंगा उतना तुम सब महफूज रहोगे। मैं ये रिश्ता नहीं संभाल सकता मेहरमा। तुम हक पर हो। मैंने भी बराबर तकलीफ़ें दी तुम्हें और मज़ीद नहीं देना चाहता। तुम मेरे साथ जितना ये रिश्ता तवील करोगी उतना ज़ख्मी होगी। उसकी ऐसी ऐसे जिगर काटती अजीबो फ़िक्र पर आज़रदगी से मुस्कुराई। मेरे मेरे ज़ख्मी होने की फ़िक्र अब भी तुम मत करो ना, जैसे पहले नहीं की। तुम फ़िक्र करते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, या मुझे एक बार जाकर खुद आलूश और आरास से मिलने दो। मैं अंदाज़ा लगाऊं कि उनका रिश्ता किस नौइयत तक पहुंच गया है। हम इसे अच्छे से हल करेंगे। तुम सब संभाल सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस बार मेहरमा ने उसके दोनों हाथ थामे ताकि वो कुछ पुरसकून हो सके। वो उलझ कर उसे देखने लगा लेकिन समझ ना सका वो क्या कह रही है। मैं उनसे बात करके देखूंगी कि वो तुम्हारी मौत पर क्या सोचते हैं, दोनों के क्या जज्बात हैं। ये भी पता है वो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं उनके पास तुम्हारा हिस्सा बनकर जाऊंगी, इमोशनल करूंगी तो मुमकिन है वो मुझे सच कह दें। मेहरमा की इस पुरखुलूस पेशकश पर वो नफ़ी में सर हिलाता मेहरमा की बाजू मुट्ठी में दबोच गया। नहीं, तुम आराज से बात नहीं करोगी। वो उसकी बेकरारी पर भीगी आंखों समेत हंसी। बेफिक्र रहो, उसे प्रपोज नहीं करूंगी कि ज़रगाम मर गया, अब कर ले मुझसे शादी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें इस बंदे से इनसिक्योर होना चाहिए?
ایون میں تو نکاح کے بارے بھی سوچ چکی تھی کہ عین وقت پر کچھ برا کر دوں گی اپنے ساتھ۔ ہمیشہ اسے بھائی سمجھا میں نے۔ ایک تم ہو کہ میری کلائیوں کو کاٹ کر چلے گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ ان بند ہوتی آنکھوں میں کسی آراز کا نہیں تمہارا ہی عکس تھا۔ وہ اس کی باتوں پر سخت غصہ ہوتا نظر آیا، لیکن وہ بہت پرسکون تھی۔ دیکھو مجھے ان سب باتوں کو نہیں سننا، دماغ کیوں پکا رہی ہو؟ اب بس کرو، جاؤ یہاں سے۔ کتنا کچھ تو اگلوا چکی ہو، اور کیا چاہیے؟ وہ غصہ ہو کر بھی اپنی ہار کا اعتراف کر گیا۔ اگلوا لیا؟ پاگل، یہ تم نے مجھ سے اپنا دل کھولا ہے۔ دل تو تمہارا ہمیشہ سے پاک صاف ہی تھا، بس جسم گندا اور میلا کرتے رہے۔ میں اس کی کوئی معافی نہیں دوں گی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اس کے دور ہونے کے عین لمحے اپنے سینے سے جوڑ گیا، جسم دونوں کی آنکھیں غضبناک انداز میں آ ملی۔ تبھی کہہ رہا ہوں میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا۔ میں نے بہت عورتوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں، تم ایسے بد کردار آدمی کے لیے مری جا رہی ہو۔ وہ حفیظ سے دکھی ہو کر بھی مسکرائی۔ ہاں، وہی بازاری عورتیں جن کو تم اپنے گھر سب کو دکھانے کے لیے بلاتے تھے، پر خود کو چھونے کی اجازت دیے بنا پوری رقم ادا کر کے صبح روانہ کر دیتے تھے۔ ایسے بھی کیا بد کردار ہو جاتا ہے انسان؟ مجھے لگا وہ شادی کے بعد والا کام کرنا پڑتا ہوگا۔ سرگام کی آنکھیں تپش سے اٹھ گئی۔ اپنی کمزوری وہ خود ہی مہرمہ کو تھما چکا تھا، پچھتانے کا کیا فائدہ؟ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، وہ اکڑ کر بولا، لیکن جھوٹ بولتے اسے نگاہیں چرانی پڑی۔ تب تمہاری آنکھوں نے سچ کہا تھا اور اب تم جھوٹ بول رہے ہو، پر ان آنکھوں کے سچ کیسے چھپاؤ گے؟ مجھ سے کھیلنا بند کرو، تمہیں بھی کسی عورت نے نہیں چھوا، جانتی ہوں۔ میرا زرگام طرزِ میری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اتنا تو مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ وہ نظریں ایک بار پھر پھیرنے لگا، لیکن وہ اس کی شرٹ کی کالر کو مٹھیوں میں پکڑ گئی، جس سبب زرگام کو اسے دیکھنا پڑا۔ وہ واقعی اس کی زندگی کا نہ جھٹلایا جاتا آسیب تھی۔ کیا چاہتی ہو تم مہرمہ؟ وہ اس بار سخت غصے سے عاجز آ کر بولا تھا۔ مجھے تھوڑا سا اپنے قریب آنے دو، اتنا کہ ہم ایک روم شیئر کریں، بس اتنا سا۔ میں تمہیں آج اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، ورنہ دور رہ کر صرف رونا ہے میں نے۔ اپنے سائے میں ایک رات بھی گزارنے کی اجازت نہیں دو گے؟ میری ساری غلطیاں، بے وقوفیاں اور نظر اندازیاں کیا ایک طرف نہیں کر سکتے؟ بھلے معاف مت کرو، لیکن مجھے اپنا کچھ پل کا اچھا ساتھی ہی مان لو۔ وہ اسے حکم نہیں کر رہی تھی، اس کے آگے اپنی جھولی پھیلا رہی تھی کہ وہ اسے ایک رات کے لیے صحیح پر اپنا سمجھے۔ تم کب جاؤ گی آراس اور آلوش سے ملنے؟ مہرمہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ اتری۔ جیسے ہی وہ واپس آئے گا، آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، شاید اپنے کام دھندے کی وجہ سے، آرز نے بتایا تھا مجھے۔ وہ جیسے ہی آئے گا میں جاؤں گی علاقے، خود مل کر ان کے رشتے کو پرکھوں گی کہ کیا تمہارے وہم وجود رکھتے ہیں یا بس وہم ہی ہیں۔ زرگام نے سر اس بات میں ہلایا کیونکہ مہرمہ کی یہ مدد وہ جلد لینا چاہتا تھا، کیونکہ اپنی ماں کی بیٹی سے ملنے کی طرف اسے بھی ہلکان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم رہ سکتی ہو میرے پاس، لیکن آریز کو جا کر پہلے کہو کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ نہیں سو سکے گا رات پر، وہ بہت حساس ہے۔ مہرمہ نے خوشی کی زیادتی سے نم ہوتی آنکھوں سے زرگام کو دیکھتے سر ہلایا اور مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں، تم کچھ نہیں کھاؤ گے؟ وہ مہرمہ کی فکر پر جا کر میٹرس پہ بیٹھتے ہی پیچھے کو گرا۔ تم دونوں کو سرو کرنے سے پہلے خود بھی کھا لیا تھا۔ کچن میں میری میڈیسن ہوگی۔ وہ اپنے مائگرین سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں دباتے کہتے کہتے رکا، کیونکہ وہ میڈیسن کا سن کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ میڈیسن کس چیز کی؟ جو سر پر چوٹ آئی تھی وہ تو ٹھیک ہو چکی ہوگی نا؟ پھر کس چیز کی میڈیسن؟ دیکھو مجھے ڈرا رہے ہو تم۔ اس کی آنکھوں کی گرد بھی سرخائی محسوس کر رہی تھی، اور بحیثیت ڈاکٹر وہ سمجھ تو گئی تھی، لیکن خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مائگرین کا مریض ہوں، مریم طرزئی کی وفات سے اب تک اس سے لڑ رہا ہوں۔ ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ ہر دوسرے بندے کو مائگرین کی شکایت ہے، تمہیں تو بہتر پتا ہوگا۔ وہ لیٹے لیٹے لاپرواہی سے بولا، مگر وہ زرگام کے معاملے میں بہادر نہیں تھی۔ لیکن ہر اس دوسرے انسان میں تم کیوں شامل ہوئے؟ تبھی کہتے ہیں اتنا جبر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مرض بن کر ہمارے جسم میں گھل جائے۔ میں دعا کروں گی آج کے بعد تمہیں یہ درد کبھی چھو بھی نہ سکے۔
اس کے ماتھے پر جھک کر اس کی سبھی پیشانی پر ہونٹوں کو رکھتی اپنے اس دعا جیسے عمل کے سنگ اس طوفان سر کو کیسا سکون دے گئی ہے، اس کا اندازہ خود مہرماں کو بھی نہیں تھا۔ آج میڈیسن کھا لو، آئندہ ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو مجھے تھوڑی اپنے پاس جگہ دینے کے لیے۔ تم نہیں جانتے تم سمیت تمہارا ہر دکھ بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے میرے لیے۔ کاش میں نے اس بد ہوا دنیا کے خلاف جا کر تمہارا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو تم یوں خود کو برباد اور خراب نہ کرتے، نہ سمجھتے۔ وہ اس احساس جرم میں مبتلا تھی تو برحق تھی، وہ بھی اقرار کرتی نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ دیکھا تم نے کتنا برا کیا میرے ساتھ مہرماں، لیکن لگتا ہے تم اچھا کر سکتی ہو۔ ہاں معافی ہم ایک دوسرے کو بھی نہ دیں، یہی بہتر ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کیونکہ جانتی تھی یہ درد دبانے سے اور بڑھتا ہے۔ معافی دینے کا دکھاوا کر لیتے ہیں ایک رات کے لیے، کیا کہتے ہو؟ وہ اس کی نرم پڑتی ٹون اس کی درد سے ذرا نکلی ذات کے لیے ایک اور نرمی عنایت کرنا چاہتی تھی۔ جا کر پہلے میڈیسن لا کر دو مجھے اور آریز کو بے فکر کر کے آؤ، اس سے پہلے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مزید کچھ نہ کہتے چہرہ موڑ گیا تو مہرماں نے حفیظ سے بلش چہرے کے سنگ اسمائل دی، پھر اس پر سے واپس اٹھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے لیے اتنا سب کروں گی تو تم بھی کچھ کرو۔ مہرماں کی پراسرار بات پر وہ اسے آئی برو جھکا کر گھورا۔ اور وہ کچھ کیا ہے؟ زرگام نے اس پر ہشمگی نگاہیں ڈالی تو مہرماں نے مزے سے کندھے اچکائے اور زرگام کو کنفیوز ہی چھوڑتی کمرے سے نکلی ہی جب وہ بھی اٹھ بیٹھا، تبھی نظر کچھ پاس ہی پڑے پرانے سے سنگھار میز کے آئینے پر گئی تو زرگام کو اس لڑکی کی بات سمجھ آئی۔ کمینگی سے مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ پہلے کچن سے زرگام کی میڈیسن اسے کمرے میں دینے گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ تبھی وہ میٹرس پر رکھے باہر صحن میں آئی تو آریز فون پر کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے میران لالا سے برہان خان کا نمبر لیا تھا جو میران نے اسے تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد دیا۔ آریز، مہرماں کے پکارنے پر وہ فوری اٹھا۔ تم نے برہان خان کا نمبر کیوں لیا میران لالا سے؟ وہ بھی متجسس تھی۔ لمبی کہانی ہے ابیا، وہ تھوڑا شرمسار ہوا۔ بتاؤ، میں سننے ہی آئی ہوں۔ زرگام کو سنبھال لیا ہے میں نے، اس کی فکر مت کرو، اس نے کافی حد تک دل ہلکا کر لیا ہے میرے ساتھ۔ آریز کی آنکھوں میں نمی سی ابھری۔ شکر ہے، وہ میں نے برہان خان اور ان کی بیٹی کا بہت دل دکھایا تھا۔ سجل خان نے تو میری بات میں ندامت اور نرمی پر بھی تھپڑ مار دیا تھا، اس سے معافی نہیں بنتی بلکہ اسے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ لیکن برہان خان زرگام لالا کے ماموں ہیں، ان سے جو برا سلوک کیا اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میران لالا نے بھی مجھے کہا ہے کہ مجھے معافی ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ وہ آریز کے نرم دل کی معترف تھی، تبھی اسے خوشی ہوئی کہ آریز کو اپنے کیے پر افسوس ہے۔ بالکل، تم ضرور معافی مانگو، بلکہ ابھی کال کرو، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی۔ آؤ بیٹھو، شاباش، کرتے ہیں بات، مجھے خوشی ہوگی اگر تم ان سے میرے سامنے بات کرو۔ آریز نے بنا اعتراض بات مانی جبکہ دونوں کرسیاں سنبھالے بیٹھے۔ اس طرف سجل کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن شروع تھی۔ برہان خان تو واپسی پر غبارے بھی لے آئے تھے جو انہوں نے لوشے کے ساتھ مل کر پھولائے بھی اور ہلکی پھلکی سجاوٹ بھی کی۔ کیک کو عین وقت پر پھر سے نکالا گیا کیونکہ گرمی اتنی تھی کہ بیچارے کے خراب ہونے کے خطرات لاحق تھے۔ میران نے گرمی شروع ہوتے ہی یہاں 2 AC بھی لگوائے تھے لیکن وہ دونوں کمروں میں تھے، باہر کی جگہ پنکھا ہی تھا اور سیلیبریشن وہیں تھی۔ لوشن نے سارا کھانا بھی میز پر لگا دیا تھا۔ جبکہ کیک کٹنگ ہوئی تو سجل نے لوشی اور بابا کے ساتھ آخرکار ایک سیلفی لے لی، جسے لینے کے لیے سجل کو اتنے ماہ برتھ ڈے کا انتظار کرنا پڑا کیونکہ لوشی اپنی تصویر بنانے سے سختی سے اسے منع کرتی تھی لیکن آج نہ کر سکی۔ ابھی وہ لوگ کیک ہی کھا رہے تھے کہ برہان خان کے فون پر آتی کال نے ان سمیت لوشی اور سجل کو بھی الرٹ کیا۔ اس وقت کسی کی کال آتی دیکھ کر برہان خان فطری پریشان ہونے کے ہاتھوں کال اٹھا بیٹھے۔ جی کہیے کون؟ فون لگتے ہی برہان خان بولے تو سجل اور لوشی بھی خاموش ہوئی، جبکہ دوسری طرف آریز نے اپنا فون سپیکر پر ڈال رکھا تھا۔ میں آریز ترزئی، فون بند مت کیجیے گا برہان خان۔ آریز کی آواز سنتے ہی برہان خان سنجیدہ ہوئے، جبکہ سجل کا تو چہرہ غسیل تاثرات سے ہٹ گیا۔ ہاں کہو آریز ترزئی، کیسے کال کی تم نے؟ سجل تو بابا کو باقاعدہ اسے کھری کھری سنانے کا اشارہ کر رہی تھی،
لیکن وہ متحمل ہو کر پہلے آریز کی بات سننا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے بھی فون سپیکر پر ڈالا، معافی مانگنے کے لیے۔ یہ گلٹ کہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی مجھے اب تک بے چین رکھے ہوئے ہے۔ میں زرگام لالا کے کسی پیارے کا دل دکھی نہیں چاہتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ میرے لالا کی خاطر وہ اچانک چلے گئے تو میں پاگل ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، کیسے ادب و لحاظ بھول گیا۔ بہت شرمندہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آریز کے الفاظ سن کر تو سجل بھی حیران رہ گئی۔ اسے زیادہ غصہ اسی لیے تھا کہ اس کی تو خیر اس کے بابا سے بدتمیزی کیوں کی، اور مہروز لالا کو جو شے دی وہ بھی ناقابل معافی تھا۔ میں نے معاف کیا تمہیں صرف اس لیے بچے کہ زرگام تم سے پیار کرتا تھا اور تم بھی اس سے مخلص تھے۔ ہاں، تم نے ہمارے مشکل وقت میں ہمیں تکلیف دی، لیکن وہ تم پر بھی مشکل ہی وقت تھا، اور یہ تو تعمر کا حصارہ ہے، اس لیے میں دل صاف کرتا ہوں۔ آریز کو دلی سکون ملا جب برہان خان نے اسے معافی دی۔ مہرماں بھی آریز کو ملتے سکون پر خوش ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ نگہبان، آریز نے گہرا سانس لیتے کہا اور اجازت لی، جس پر برہان خان نے جب کال بند کی تو سجل کے چہرے کی اداسی دیکھ کر لوشی اور برہان خان دونوں متوجہ ہوئے۔ جب بابا ہاسپٹل تھے تو وہ آیا تھا نادم ہو کر کہ مجھے کچھ چاہیے تو نہیں، لیکن میں نے اس کی بہت انسلٹ کر دی، تھپڑ بھی مارا۔ اب جب اس نے آپ سے معافی مانگی تو مجھے شدید افسوس ہو رہا ہے کہ وہ واقعی نادم ہو کر ہی آیا تھا اس دن۔ سجل کے اس اعتراف پر برہان خان اور آلوش دونوں ہی حیرت و بے یقینی کے سمندر میں اتر گئے، جیسے کوئی لفظ ہی نہ بچا ہو۔ بس سجل اب نادم تھی اور وہ دونوں خاموش و افسردہ۔ جبکہ لیٹ نائٹ ایونٹ ختم ہوا تو آراز بھی واپس گھر پہنچا، لیکن دروازے سے اندر انٹر ہوتے ہی اسے سجل کی طرف سے میسیجز دکھائی دیے، کیونکہ موصوف نے اپنا فون آف کر دیا تھا، اور وہ کچن کی طرف پانی پینے گیا، اور ساتھ جب سجل کے میسیجز کھولے تو آگے اس کی برتھ ڈے پکچر تھی جس میں اس کی لوشے بھی تھی۔ او میری پرنسس، کتنی اداس لگ رہی ہے۔ اسے کہہ کر آیا تھا اپنا خیال رکھنا، ذرا جو اسے میرے کہے کی اہمیت سمجھ آتی ہو۔ آراز نے پانی کا گلاس بھر کر پیا اور باہر آتے ہی لاؤنج کے ٹمپریچر سیٹ کیے ہی اس نے کال ملائی، جہاں وہ تینوں ابھی تک حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ سب نے کھانا بس بے دلی سے ہی کھایا تھا، جبکہ برہان خان تو سونے چلے گئے، البتہ لوشے برتن سمیٹنے کے ساتھ کچن میں رکھے میز کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی سجل کو گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی، جس کے فون پر آراز کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ وہ یکدم چونکی۔ آراز بھائی کی ویڈیو کال؟ سجل کی بات سنے لوشے کے ہاتھ سے پلیٹ سلپ ہو کر سنک میں گری۔ جی آراز بھائی، خیریت ہے؟ سجل اپنی ندامت بھولے فکر مند ہوتی ویڈیو کال ریسیو کیے بولی تو اس طرف وہ کافی سنجیدہ تھا۔ لوشے کو دو فون۔ سجل نے لوشے کی طرف دیکھا جو نفی میں سہم کر گردن ہلا رہی تھی، لیکن سجل کو ڈر تھا اگر انکار کیا تو وہ وسیلہ بندہ اسے ہی نہ جھاڑ دے۔ لوشے کر لو بات یار، وہ بہت سیریس لگ رہے ہیں۔ سجل نے منت کی تو آلوش نے آخری جملے پر فوراً سے پہلے سجل سے فون لیا تو وہ کیمرے میں 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد آ کر اس شخص کو دکھائی دی۔ کیا ہوا ہے آراز؟ وہ فکر مند ہوئی۔ فون اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ آراز کے اسپاٹ حکم پر لوشن نے ایک ڈری نگاہ سجل پر ڈالی جو اسے فون لے جانے کا اشارہ کر رہی تھی، جس سبب آلوش نے وہی کیا۔ کمرے میں وہ جیسے ہی آئی دوڑنے کے سبب ہانپ سی گئی۔ بتائیں اب؟ لوشے کی آنکھیں اسکرین پر دکھائی دیتے آراز تورزے کے چہرے آنکھوں کو ہر سمت سے جانچ رہی تھی، اور اس آدمی کو کتنا سرور مل رہا تھا۔ ڈور بند کرو پہلے۔ وہ اس کی اگلی فرمائش پر یہ بھی کر گزری کہ کسی طرح وہ اس سے معاملہ بتائے۔ کر دیا، آپ کہہ بھی دیں آراز، دل بیٹھ رہا ہے میرا۔ وہ روحانسی سے ہوئی کہ ابھی بھی دل میں آلوش حیدر کے پرانے درد اسی شان سے آباد تھے، اور جیسے ہی وہ بستر پر بیٹھی آراز نے مسکراتے ہوئے اسکرین کو چوما۔ لوشے کے لیے یہ سب توقع سے برعکس تھا۔ یہ کرنے کے لیے کمرے میں لائے آپ مجھے؟ حد ہوتی ہے آراز۔ وہ منہ پھلا گئی۔ اسے وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں لوشے کے دیدار کو ترسی ہوئی ہوں۔ تم تصویر میں اداس لگی مجھے، اور کیا کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کر؟ تم نے بہت ظلم ڈھائے ہیں، اتنے ماہ صرف اپنی آواز پر گزارا کروایا کہ تو سجل کے ہاتھ اتفاق سے تم لگی کہ پکچر بنا لی اس نے۔ کیوں اداس ہے میری پرنسس؟ تمہاری 19ویں برتھ ڈے میں شاندار طرح سیلیبریٹ کروں گا، تم دیکھنا۔ اور بس 1-2 دن ہے، میں واپس آ رہا ہوں۔ کیا تم بھی مجھے میری طرح اب شدید مس کر رہی ہو؟
وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا سکی، بس اسی وجہ سے وہ اب تک فرار کیے جا رہی تھی۔ اچھا رو مت، میں ویڈیو کال بند کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اس حد توڑنے پر پچھتایا تھا۔ نہیں، بند مت کریں، میں مس کر رہی ہوں، لیکن اسے پیار مت سمجھ لیجیے گا پلیز آراز۔ میں بس زندگی میں اتنا کسی کے قریب نہیں رہی جتنا آپ کے چند دن پاس رہی، تو فطری طور پر آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ آنکھیں چراتی اپنے آنسو چھپاتی، جس سے انکار کر رہی تھی، وہی تو لوشے کی زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا۔ میرے لیے بہتر ہے گھر سے نکلوں، گھر کی فضا اڑنے کو ناکافی ہوگی، مجھے تو آسمان درکار ہے اس پر کہ آلوش حیدر نے مجھے مس کیا، میری کمی محسوس کی، اور بے فکر رہو، اسے پیار نہیں سمجھوں گا۔ جانتا ہوں آپ کے پھیکے آدم بزار دل کو مادام یہ جذبات سے کوسوں دور دھڑکتا ہے۔ وہ روتی روتی مسکرائی، اسے یہ خود کو سمجھنے والا راز بہت اچھا لگا۔ اب ویڈیو کال کی ہے تو بتائیں نا زرگان بھائی، آپ کو کیوں مارتے تھے؟ میں اتنے وقت سے اسی سب کو سوچتی رہی کہ آپ کو کیوں دکھ دیے، کیوں آپ ان کی موت پر باقیوں کی طرح کھل کر رو نہیں سکے۔ آراز نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی اور ایک بھاری سانس کھینچی، کیونکہ میں اس کے طرزِ حویلی آنے پر انسیکیور ہو گیا تھا۔ میران لالا مجھ سے اور آریز سے بہت بڑے تھے، وہ ہمیں سنبھالتے تھے، یعنی بچوں کی کیٹیگری سے نکل گئے تھے، اور آریز تو بچہ تھا، اس کا اور میرا مزاج بھی الگ تھا۔ میں خاص بچہ تھا کیونکہ میری نیچر توجہ چاہنے والی تھی، تبھی آریز کے پیدا ہونے کے باوجود میرے لیے اماں سائیں اور بابا کی محبت بڑی۔ آریز تو انہوں نے ویسے بھی پھپھو کو دے دیا، اور مجھے یہ لگتا کہ شاید انہوں نے یہ میری جیلسی کی وجہ سے کیا، کیونکہ یہ سچ ہے آریز کی پیدائش پر میں نے بہت غصہ کیا تھا، کیونکہ مجھے کوئی شراکت داری قبول نہیں تھی۔ وہ کرب زدہ ہو کر اسے سنتی گئی۔ میران لالا سے بھی انسیکیور تھے آپ؟ لوشے کے سوال پر وہ کرب سے مسکرایا۔ میران لالا سے جلن تو ممکن ہی نہیں تھی، وہ خود ہی ماں باپ سے دور رہنے والے شائع بچے تھے، اور بڑا بچہ اکثر اگنور ہو جاتا ہے۔ ان سے کیا جلتا میں، جنہیں ماں باپ نے سمجھدار ہونے کے بعد کبھی پوچھا ہی نہ تھا کہ بیٹا ٹھیک ہو، کوئی پریشانی تو نہیں۔ نہ میران لالا ایکسپریسو رہے کبھی، لیکن میں کھل کر اظہار کرنے اور چاہنے والا بچہ تھا، جو اپنے چھوٹے بھائی تک کے پیدا ہونے پر دکھ سے آدھا ہو گیا ہو۔ اسے ایک لگ بھگ ہم عمر بھائی تھما کر کہا جائے کہ وہ زرگام تورزئی ہے اس کا بھائی، اس گھر میں آراز تورزئی جتنا خود مختار، تو میرے دل میں کیسے نہ اس کے لیے نفرت آتی، کیسے نہ میں اس کا وجود مٹانے کی چاہ رکھتا۔ اس کے آنے پر مجھ سے میری اماں سائیں اور بابا سائیں نے توجہ ہٹا لی، جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، جو میرا خیال اس لیے بھی زیادہ رکھتے کیونکہ ان کی محبت کی کمی مجھے چڑچڑا کر دیتی تھی۔ زرگام آیا تو حویلی صرف جھگڑے کا گھڑا بن گئی۔ وہ دو ماں، میری ماں نے جب جب زرگام کو تکلیف دی، میں خوش ہوا، اور اسی میری خوشی کا بدلہ لینے کے چکر میں زرگام مجھے مارنے لگا۔ بہت برا مارتا تھا، میں درد سے مرتا تھا، لیکن کسی کو بتانے پر مجھے ڈانٹ ملتی، کیونکہ وہ کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑتا تھا اس مار کی۔ آراز کی آنکھوں میں جو درد اس وقت تھا، وہ لوشے کو اپنی تمام تکلیف سے بڑا معلوم ہوا۔ پھر ان کو کیا اس زیادتی کا احساس نہیں ہوا کبھی؟ وہ مزید اپنی آواز پر قابو پائے بولی، ہوا نا، لیکن تب تک میں بہت سے دماغی مسائل سے الجھ چکا تھا، چلتا پھرتا کنڈا بن چکا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ مجھے مارتا رہا، لیکن وہ مار دکھائی دیتی تھی، زخم لگاتی، وہ واقعی بڑے بھائی والی مار ہوتی، جس کے بعد وہ دگنا خود پچھتاتا تھا۔ وہ مار اس لیے تھی کہ وہ شرمندہ تھا، وہ مجھ سے معافی چاہتا تھا، اور میں اس کے بولنے کی کوشش پر کانوں میں انگلیاں دبا لیتا تھا، لیکن میں معاف کرنے میں بہت برا ہوں۔ وہ جس کام سے روکتا میں وہی کرتا، اور پھر اس نے وہ مار بھی مجھے مارنی چھوڑ دی جب اسے پتہ چلا میں دماغی ڈاکٹر سے مل رہا ہوں۔ میں رونا چاہتا تھا اس کی موت پر، کیونکہ اچھی نہ صحیح بری یادیں تو تھیں، لیکن میرے دل کا وہ حصہ جو اس سے نفرت کرتا ہے مجھے مضبوط بنا گیا، اور میں نہیں رو سکا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا وہ تمہارا بھائی ہے، پھر وہ نفرت میں ڈوبا میرے دل کا حصہ بھی رویا۔ قسمت بھی عجیب حادثوں سے بری ہوتی ہے لوشے۔ وہ خاموش ہوا تو آلوش نے بھی اپنے آنسو پونچھے۔ آپ نے انہیں پوری سزا دی، انہوں نے بھی دی، لیکن سب سے برا جانتے ہیں کیا ہے آراز، کہ اس دنیا میں ادھورا رہ گیا۔ کاش وہ نہ مرتے تو میں آپ دونوں کو ساتھ دیکھ پاتی، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اتنی دور بیٹھا، اس کے آنسو دیکھ کر افسردہ ہوا۔ رو مت لوشے، تمہاری کوئی غلطی نہیں،
مجھے پریشان مت کرو رو کر، میں کل ہار جاؤں گا اگر ایسے ہی روتی رہو گی۔ وہ فوری اپنے بہتے آنسو رگڑ گئی۔ نہیں رو رہی، ویسے ہی ان کا سوچ کر دل بھر آیا۔ جیت کر آئی کاراس۔ وہ فوری مضبوط بنی جیسی وہ باقی بن بھی چکی تھی۔ آراس نے اسے محبت بھری نگاہوں میں بھرا۔ انشاءاللہ اب تمہیں دیکھ لیا ہے، میری جیت پکی۔ اور ہاں دیکھو، ایک بھی چوٹ نہیں آئی مجھے۔ تمہارے بقول کتوں کی طرح 3 ماہ سے لڑنے کے باوجود ٹھیک ہوں۔ مانتی ہو نا پھر اپنے بھائی کے احسان کو؟ وہ مجھے اس پروفیشن کے قابل ضرور بنا گیا ہے۔ لوشے کی مسکراہٹ سچی کرنے کو آراس نے اسے بھرپور موقع بھی فراہم کیا۔ وہ جنت میں ہوں گے نا؟ کیا ان کی زندگی میں واقعی مہرماں تھی؟ وہ پیار کرتی تھی ان سے؟ سجل نے مجھے بتایا وہ میرے بھائی کی موت پر پاگلوں کی طرح روئی تھی۔ آراس اس کے معصوم سوالوں پر خود بھی افسردہ ہوا۔ ہاں پیار تو بہت کرتی تھی، پر جنت کا کچھ پکا نہیں۔ لیکن تم دعا کرو تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ چلو اب اسمائل کرو تاکہ میری انرجی واپس آئے۔ میں تمہیں روتا ہوا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا آلوش، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے آلوش پکارنے پر اچانک ہی گھبرا جاتی تھی۔ اس طرح وہ اسے جب بھی پکارتا حق جماتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ایسا حق جو جھٹلایا نہ جا سکتا ہو۔ میں دعا کرتی ہوں بہت ساری کہ وہ ایک بار میرے خواب میں آ کر بھی مجھے تسلی دے جائیں کہ وہ میری وجہ سے نہیں مرے۔ میں ان کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہوں۔ وہ اس کی تکلیف اچھے سے سمجھتا تھا، پر کیا کرتا، بے بس جو تھا۔ میرے لیے نہیں کرتی دعائیں تم؟ آراس کے سوال پر وہ فوری نفی کر گئی۔ اب تو زندہ سلامت ہے نا؟ آلوش نے فوری جواب دیا۔ تو کیا زندہ لوگوں کو دعا دینی نہیں آتی تمہیں نالائق؟ میرے لیے بھی دعا کرو کہ تم مجھے خواب میں ہی آ کر کس کر دو، اور یہ خواب ابھی سوتے ہی آئے۔ آراس کی خواہش اس کے ہونٹوں سے ایسی بے لگام ہو کر پھسلی کہ اس نے آلوش حیدر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کا چہرہ گلالوں میں اٹ گیا تھا۔ ایسا خواب بھی بھلا کیوں چاہوں گی میں؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے بولی، لیکن وہاں گرے آنکھیں سرور سے بھری لوشے پر مرکوز تھی۔ کیونکہ شوہر ہوں میں تمہارا؟ وہ اپنا جملہ بدل کر بولا تو آلوش مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ ہر مطلب اور غرض سے پاک اور بے حد خوبصورت تھی۔ بند کر دے اب کال، برتن دھونے ہیں مجھے۔ وہ اس کی خواہش کا موضوع بڑی دردناکی سے ٹال گئی تو آراس نے منہ پھلایا۔ تمہارے ہاتھ اگر مجھے واپسی پر نرم نہ ملے تو میں بہت برا پیش آؤں گا لوشے۔ وہ اس کی دھمکی پر بھی مسکرا دی۔ پیش آ جائیے گا، میں تو گلوز پہن کر دھوتی ہوں، اور کل سیلون جا کر مینیکیور بھی کروا لوں گی۔ وہ اس کی چالاکی پر ہنسا۔ بہت تیز ہو گئی ہو تم۔ اچھا سنو، تمہیں تمہارا گفٹ دکھاؤں؟ اس کے سوال پر فوری نفی کر گئی۔ نہیں، آ کر خود دے دیجیے گا۔ میں بھی نہیں دیکھنا، مجھے بھی نہیں دیکھنا، میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مناسب سا انداز اپنا کر منع کر گئی تو وہ کمینہ شرنگیز سا مسکرایا۔ سمجھ گیا، ابھی تمہاری آنکھیں مجھ پر سے ہٹنے میں ناکام ہیں۔ ٹھیک ہے، آ کر ہی دوں گا، بلکہ خود پہناؤں گا۔ وہ اس کے استحقاق چھلکاتے لہجے اور لفظوں پر حفیظ سا مسکرائی، پھر کیمرہ گھما دیا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس سے مزید بات نہیں کر سکتی تھی، وہ شدید بدمزہ ہوا۔ ارے سنو تو لوشے، کیمرہ گھماؤ، شاباش، بس 1 سیکنڈ، بند کر دوں گا کال۔ وہ چاروں ناچار مانی اور اس نے کیمرہ گھمایا۔ کہیے؟ وہ سوالیہ ہوئی تو آراس نے پھر سے اسکرین چومی۔ لوشے کے دل تک گدگداہٹ گئی۔ ملتا ہوں کل یا پرسوں تک۔ بائے پرنسس، اداس مت ہونا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے ساتھ پر بند آنکھوں اعتبار کرتی تھی۔ نہیں ہوں گی اداس، کل کے لیے اگین بیسٹ وشز۔ وہ اس کی وش پر کھل کر مسکرایا۔ وہ جس طرح دیکھ رہا تھا، یہ والی نظریں لوشے سامنے کیسے سہتی، سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال رابطہ ٹوٹنے کے بعد بہت بات تک ان دونوں پر ایک دوسرے کا سحر قائم رہا تھا۔ سحر نصیب۔ کل کے ایپیسوڈ ابھی اس رات کی ایک باقی ہے جو کہ ہوگی اسپیشل۔ میں بہت کوشش کروں گی کہ میں لانگ دوں کل کے ایپیسوڈ۔ گرمی اتنی ہے کہ نہ کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کچھ لکھنے کا دل کرتا ہے، لیکن میں 5 دن تو ضرور دوں گی ایپیسوڈ۔ بالکل گیپ نہیں آیا کرے گا ان 5 ڈیز میں۔ جو کچھ بھی ہو، لمبی ہو چھوٹی ہو، لیکن ایپیسوڈ آپ کی ضرور آپ کو ملے گی۔ تو ملتے ہیں پھر کل انشاءاللہ اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی مشکات کی کیا کیفیت ہے وہ بھی شیئر کروں گی کل والے ایپیسوڈ میں۔ اس کا بھی ایک سین ہوگا۔ میران کیا سب کو کرنے کے بعد ٹھیک ہے، یا وہ بھی پچھتا رہا ہے کہ اس نے کل جلدی کر دیا یا کچھ ایسا ویسا کر دیا، یہ سب آپ کو کل پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔